अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। सूरह इनाम पढ़ें। सूरह इनाम 8वां रुकू और आयत है 61। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल काहिरु, और वो गालिब है, यानी अल्लाह पाक गालिब है। वहुवल काहिरु फ़ौक़ा इबादिही, और वो गालिब है ऊपर अपने बंदों के। वयुरसिलु, और वो भेजता है अलैकुम तुम पर हफ़ज़तन निगहबान। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा जाआ, जब आती है अहदकुमुल मौतु, अहदकुम तुम में से किसी को मौत, तवफ़्फ़तहु तो फ़ौत करते हैं उसे रुसुलुना हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते, वहुम ला, और वो नहीं, युफ़र्रितून को वो कमी कोताही करते। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अपने बंदों पर गालिब हैं, अपने बंदों पर हर तरह का इख्तियार है अल्लाह पाक का। और अल्लाह ताला फ़रिश्तों के ज़रिए, निगहबान फ़रिश्तों के ज़रिए अपने बंदों की हिफाजत फरमाते हैं। इसमें हमारे वो फ़रिश्ते भी हो सकते हैं जो हमारे अमाल लिखते हैं, और वो फ़रिश्ते भी हो सकते हैं जो हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं। और जो मौत का वक्त आता है उसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही जो है रूह कब्ज़ करने में या किसी किस्म की कोई और जो है कोताही फ़रिश्ते नहीं करते, फ़रिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। सुम्मा रुद्दू, फिर वो लौटाए जाएंगे इलल्लाही, तरफ अल्लाह के, मौलाहुमुल हक़, जो मौला है उनका सच्चा, यानी वो जो रूहें हैं वो जो वो कब्ज़ करते हैं वो अल्लाह की तरफ लौटा दी जाती हैं, जो अल्लाह जो हमारा सच्चा मौला है। अल्लाह, ख़बरदार, लहुल हुक्म, उसी के लिए फ़ैसला है, यानी फ़ैसले ख़बरदार रहो, जान रखो कि फ़ैसला सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है। वहुआ, और वो असराउल हासिबीन, सबसे जल्दी है करने वाला है हिसाब लेने वालों में से, सबसे जल्द हिसाब लेने वालों में से है, यानी अल्लाह ताला बहुत जल्द अपने बंदों का हिसाब किताब लेंगे। कुल मई, कह दीजिए, मई युनज्जीकुम, कौन वो निजात देता है तुम्हें, मिन ज़ुलुमातिन, अंधेरों से, ज़ुलुमातिल बर्री, अंधेरों से खुश्की के, वल बहरी, और समंदर के। तदऊनहु, तुम पुकारते हो इसे, तज़र्रुअन, गिड़गिड़ा कर, व खुफ़िया, और छुप के। इन अनजाना के, अलबत्ता अगर इसने निजात दी हमें, मिन हाजी ही, इससे, लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन, अलबत्ता ज़रूर हो जाएंगे हम, लनकुनन्ना, अलबत्ता ज़रूर हो जाएंगे हम, मिनश शाकिरीन, शुक्र करने वालों में से। कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी पाक, इनसे कहिए कि कौन है तुम जो तुम्हें ज़मीन के या समंदर के अंधेरों से और मुश्किलों से तुम्हें निजात देता है, और तुम गिड़गिड़ा कर और छुप कर मुश्किल के वक्त में उसी को पुकारते हो। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कुफ़ार से ये सवाल कीजिए, और आप ये खुद छुप कर ये दुआ करते हो कि अगर अल्लाह ने हमें निजात दी इससे, यानी कि इस मुश्किल वक़्त से, तो हम ज़रूर शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। कुल्लिल्लाहु, कह दीजिए अल्लाह, युनज्जीकुम, वो निजात देता है तुमको, मिनहा, उससे, व मिन कुल्ली करबिन, और हर मुसीबत से। सुम्मा अंतुम, फिर तुम, तुशरिकून, तुम शिरक करते हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहिए कि अल्लाह ही तुमको निजात देता है इससे, यानी तुम्हारी हर मुश्किल से, हर तकलीफ़ से अल्लाह तुम्हें निजात देता है, मगर जब तुम्हें निजात मिल जाती है तो फिर तुम शिरक में पड़ जाते हो। कुल, कह दीजिए, हुवल कादिरु, वही है जो कुदरत रखता है, कादिर है, अल्लाह ऊपर, अय्यब असा, ये कि वो भेजे, अलैकुम तुम पर, अज़ाबम, अज़ाब, मिन फ़ौक़िकुम, तुम्हारे ऊपर से, औ मिन तहति अर्जुलिकुम, या नीचे से तुम्हारे पाँवों के, औ यलबिसकुम, या वो लड़ा दे तुम्हें, शियअन, ग्रोह में, वयुज़ीका, और वो चखा दे, बाज़कुम, तुम बास तुम्हारे को, बासा कुव्वत, बाज़िन बाज़ की। कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि ये जो कुफ़ार अज़ाब मांगते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ही कादिर है कि वो तुम पर अज़ाब भेज सकता है तुम्हारे सरों पर से, जिसमें आप देखें हमारे ऊपर ये आंधियाँ तूफ़ान जो होते हैं ये ऊपर से अज़ाब हैं, और ये जो पैरों के नीचे ज़लज़ले हैं जिसमें लम्हों में ज़मीन में सब कुछ धंस जाता है। या फिर एक और जो है अज़ाब की सूरत यहाँ पे बताई गई है जो जंग की सूरत है, कि ग्रोहों में इंसान ही इंसानों पर चढ़ दौड़ें, और जंग में कितनी कत्ल वारत और कितना नुकसान होता है। ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब होता है, एक आजमाइश होती है, एक सख्ती होती है अल्लाह की तरफ से, ताकि वो चखा दे तुम्हें, कि वो तुम्हें बता दे कि अगर तुम जो सरकशी में पड़ के अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ रहे हो, तो तुमसे ज़्यादा और भी ताकतवर मौजूद लोग हैं दुनिया में।
تو یہ آزمائش کی قسم ہے۔ انظر کیفا، دیکھ لو کس طرح، نصرف الآیاتی، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں۔ اور یہاں پہ جو یہ گروہوں کا ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنا ہے، یہ بوجہ کوئی بھی وجہ نسل، یہ اس میں جہاد نہیں اس میں آتا کہ آپ اللہ کی راہ کے اسلام میں دین کو پھیلانے کے لیے آپ اللہ کی راہ میں نکلو، نہیں اس میں، بلکہ جس طرح ہم پرانے وقتوں میں جو کفار تھے اور وہ لوگ تھے، وہ پیسے اور زمین اور حکومت کے لیے فقط آپس میں لڑتے رہتے تھے، یہ وہ اس کی مثال ہے کہ وہ جو تم لوگ اپنے آپ کو کافر جو کفر کر کے اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو، کئی جو ہے ایران تھے جو تھا اس وقت، جو بڑی بڑی جو قوتیں تھیں کیسر و کسریٰ کی، وہ جنگیں کرتی تھیں، دوسروں کے اوپر چڑھ دوڑتی تھیں، بے وجہ چڑھ دوڑتی تھیں، صرف وقت وجہ کہ یہ اپنی حکومت پھیلانا اور مال و زر حاصل کرنا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے لیے ایک عذاب کی صورت تھی وہ۔ انظر کیفا نصرف الآیات، دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، آیات کو یعنی اپنی آیات کو، لعلکم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں، یعنی لوگ سمجھیں، وکذب، اور جھٹلایا بھی قومک، اسے یعنی اس قرآن پاک کو یا اس ہدایت کو، قومک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، کیونکہ چونکہ پہلے میں بتا چکی ہوں اس صورت میں کفار کا جو ہے یہ ہجرت سے پہلے کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے بیچ میں تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ترین مخالفت کا سامنا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو ہے اس قرآن پاک کو، یہ ہدایت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، جبکہ یہ حق ہے۔ کل لستو، اب کہہ دیجئے، لستو نہیں ہے، نہیں ہوگا، جو ہے نہیں ہوں میں، لستو مطلب میں نہیں ہوں میں، علیکم تم پر بھی وکیل، کوئی وکیل یا ذمہ دار، یعنی میں تمہارے ان اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ انہیں یہ بات باور کرا دیجئے۔ لکلی نبأ مستقر، لکلی واسطے، نبأ ہر خبر کے، مستقر ایک وقت مقرر ہے، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان جاؤ گے ہر چیز کے ہونے کا، ہر چیز کے وقت کے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے ہر بات کے لیے، تو یہ جب سامنے آ جائے گی ہر چیز ہر انسان کے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب دیکھیں آپ ان کو جو يَخُوضُونَ فِي آیاتنا، وہ فضول بحث کرتے ہیں یا مشغول و شغلہ کرتے ہیں ہماری آیات کا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ اعراض کیجئے ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ يَخُوضُوا، وہ مگن ہو جائیں یا وہ بحث میں پڑ جائیں، فی حدیث، کسی اور بات کی، غیرہی، اس کے علاوہ، حدیث بات کی، غیرہی، اس کے علاوہ، یعنی آپ اللہ کی آیات کے علاوہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو آیات کو لے کر بحث اور لڑائی اور جو ہے بیکار باتوں میں پڑ جاتے ہیں، ان سے آپ اعراض کیجئے۔ وَإِمَّا، اور اگر، يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، يُنْسِيَنَّكَ، بھلا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شیطان، یعنی اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے کہ آپ نے ان کی محفل میں نہیں بیٹھنا یا ان سے اعراض کرنا ہے، فَلَا تَقْعُدْ، پس نہ بیٹھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد ذکر، بعد یاد آنے کے، یعنی کہ جب آپ کو یاد آ جائے تو پھر آپ اٹھ جائیں ان کی اس بحث والی محفلوں سے، مال قوم الظالمین، ظالموں کی قوم کے ساتھ، یعنی کہ آپ نہ بیٹھیں جب آپ کو اگر آپ کو شیطان بھلا بھی دیتا ہے تو جب آپ کو یاد آ جائے تو پھر آپ نہ بیٹھیں ظالموں کی قوم کے ساتھ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں ہے اوپر ان کے جو یتقون، جو تقویٰ کرتے ہیں، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیئن، کچھ بھی، یعنی کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایسے اعمال سے بچتے ہیں، ان کے حساب کتاب میں ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ان کے حساب کتاب میں سے کچھ نہیں لیتے۔ ولیکن ذکرہ، لیکن یاد دہانی ہے، یعنی کہ آپ جو تقویٰ کرنے والے ہیں ان کے اعمال میں تو کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی ایسے لوگوں کی وجہ سے جو بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں دین کی آیات کو لے کے، ہاں لیکن ایک اچھی نصیحت کرنا ضروری ہے، لعلکم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ شاید کہ وہ جو بحث میں پڑے ہیں اور مغالطے میں پڑے ہیں یا کسی غلط بات کی طرف چل پڑیں گے، تاکہ شاید کہ وہ اس بات سے بچ جائے۔ یعنی کہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ علماء جو ہے دین کو لے کے اتنی بحث کرتے ہیں، اختلاف اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ فرقے بننے لگ پڑتے ہیں اور ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ آپ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق صحیح بات کرو،
جو آپ کا علم ہے اس میں بحث کرنے اور لڑنے کی تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس چیز کو یہاں پہ سمجھایا گیا ہے، اور قرآن کی آیتوں کو لے کے جو ہے آپس میں مباحثے میں پڑھنا یا غلط باتیں نکالنا قرآن کی آیتوں کو لے کے یہ منع ہے اس سے۔ لیکن جو بات صحیح سمجھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ مطلب جو نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ ایک صحیح نصیحت ضرور کر دیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ، اور آپ چھوڑ دیں ان کو جو وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور آپ چھوڑ دیں ان لوگ کو جنہوں نے پکڑ لیا ہے یا بنا لیا ہے دینہم، اپنے دین کو، لعبوں واللہ، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو زندگی نے دنیا کی، وذکر بہ، اور آپ نصیحت کرتے رہیے ساتھ اس کے، ان تبصلا، یہ کہ نہ ہلاکت میں ڈال دی جائے نفس کوئی جان، بما کسبت، بوجہ جو اس نے کمایا، لیس لہا من دون اللہ، نہ ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا، ولی، کوئی ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ بدلہ دیں، کل عدل، ہر طرح کا بدلہ، لا یُؤْخَذْ مِنْہا، نہیں لیا جائے گا وہ ان سے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو ابسلوا، جو ہلاک کر دی گئے، بما کسبوا، بوجہ جو انہوں نے کمایا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے، شراب مطلب پینا ہے، یا جن کو جو دیا جائے گا ڈرنک، من حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب، اور عذاب ہے علیم، دردناک، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ جو لوگ دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں۔ ایسے لوگ جو جن کو دنیا کی زندگی نے اس حد تک اندھا کر دیا ہے، اس کا حد تک دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ انہوں نے دین کو بس کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، آپ ان لوگ کو چھوڑ دیں، اور لیکن آپ نصیحت ضرور کرتے رہیں، بوجہ اس کے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ ہلاکت میں نہ پڑ جائیں۔ شاید کوئی شخص نصیحت سن کے صحیح راستے پہ آ جائے، اس لیے آپ نصیحت ضرور کر دیں انہیں، لیکن ان کو جو ہے ان کے لیے اپنے آپ کو جو ہے بالکل آپ نے ڈال نہ کریں، ان کو آپ ان کے حال پہ چھوڑ بھی دیں۔ آپ یعنی کہ چھوڑ دے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غم کرتے تھے کافروں کے ہدایت نہ پکڑنے پہ، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیں جو دین کو مذاق سمجھتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، لیکن آپ نصیحت ضرور کریں، یہ آپ کا کام ہے، تاکہ کوئی جو نفس ہے وہ اپنی جو اس کے اعمال اس کی وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑ جائے، شاید یعنی کہ شاید کوئی شخص بچ جائے۔ اور یہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی دوست ہے، کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ جو بھی ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی ساتھی، کوئی سفارشی کسی کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو لیکن اگر انسان اس بات کو سمجھے تو پھر وہ نصیحت پکڑتے نا، تو اس لیے آپ انہیں کم از کم نصیحت کر دیں، کیونکہ ان کو اللہ کے سوا کوئی دوست بھی نہیں ملنا روز محشر۔ ان کے جو یہ بت ہیں، جیسے پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، وہ تو قیامت دن سے 100% بیزاری جو ہے وہ اظہار کر دیں گے، 100% وہ ان سے جو ہے وہ انکاری ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ان کو نصیحت آپ ضرور کرتے رہیں کہ شاید کوئی سمجھ جائے کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی ولی یا دوست نہیں ہے۔ اور اگر وہ بدلہ دینا چاہیں، یہ روز محشر حساب کتاب کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ بدلہ دینا چاہے اپنے اعمال کے لیے، اپنے گناہوں کے بدلے کو دنیا بھی دینا چاہیں، یعنی ہر قسم کی چیز بدلے میں دینے کو تیار ہو جائیں، تو وہ روز محشر پھر قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ اللہ سے رجوع نہیں کرتے دنیا میں، وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنی زندگی کو تقویٰ نہیں اختیار کرتے ہیں، صحیح راستے پر نہیں آتے، تو پھر روز محشر ان کے جو اعمال ہے اس کے بدلے وہ جو بھی دینا چاہیں وہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کے لیے عذاب کا ذکر ہے کہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا اور دردناک ان کو عذاب دیا جائے گا، اس لیے کیونکہ وہ جو تھے وہ کفر کرتے رہے ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے اس کتاب کو سمجھنے کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔